वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अच्छा जनाब, दूसरी नशिस्त का आगाज करते हैं तावुज़ तस्मिया के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि बिल्लाहि بالله मिनश من मिनश الشيطان शैतानिर शैतानिर الرجيم रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم बिस्मिल्लाहिर الله الرحمن रहमानिर الرحيم रहीम। अच्छा जी, ऐसा है कि एक बात ज़हन में रखनी है कि सूरत का नाम क्या है, साथी अल बताएंगे जरा। मुजादिला। अल मुजादिला। मुजादिला। अल मुजादिला। और अल मुजादला के मानी डॉक्टर सरशाद साहब बताएंगे। कि मुजादला के मानी बहस करने के या झगड़ा करने के। जी, झगड़ा करना नहीं है, मुजादला है ना। तो जी मुजादला झगड़ा झगड़े को कहते हैं, झगड़ा। बहस व तकरार को कहते हैं जी। एक दूसरे के साथ लड़ने को, झगड़ने को कहते हैं, तो मुजादला। अच्छा, बतानी जो चीज थी वो ये बतानी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद चाहता है। क्या चाहता है? इत्तेहाद। इत्तेहाद। इत्तेहाद चाहता है। और इत्तेहाद ऐसा चाहता है जो दिली हो और जज्बाती हो, कि दिल से एक बंदा दूसरे आदमी के साथ मोहब्बत करे और जज्बात एहसासात जो है वो उसका साथ दें, तो फिर वो जो मोहब्बत होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही है जी। 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 जी तो यहाँ अल्लाह ताला दो चीजें कर रहा है। एक तो वो ये बता रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हर वो चीज जिसके अंदर झगड़ा हो, यानी कि पहली चीज घर से शुरू की कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर ज़िहार हो गया तो उससे झगड़ा पैदा हो गया। क्यों जी? जी। 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 हाँ अल्लाह ताला ने उसका कफारा बता दिया कि अब ये कफारा है, कफारा जब दोगे तो फिर दोबारा वो गलती नहीं करोगे और घर बसेगा अच्छी तरीके से। दूसरी चीज अल मुजादिला ज़हन में रखनी है, झगड़ा अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला कह रहा है कि दूसरी चीज है नजवा। तो कल मैंने नजवा के मानी बताए थे, तो बताएंगे अपने डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर दाऊद भाई आप बता दें। जी सर। दो आदमी किसी तीसरे आदमी या तीसरे से भी ज्यादा आदमियों के दरम्यान बैठे हुए आपस में कान में सरगोशी करें। हाँ जी, कान में सरगोशी करें और सरगोशी करते हुए अपने दिल की आवाज या दिल की ख्वाहिश उसको बताएं। और इससे भी इम्कान है क्या, किस चीज का, कि वो जो तीसरा आदमी है उसके जज्बात जो है वो मजरूह होंगे। जी। तो जी लिहाजा वो जो उम्मत का इत्तेहाद है उसके अंदर दरार पड़ेगी। अल्लाह ताला इस चीज को पसंद नहीं फरमाता और उसका भी मदावा करता है। बता मैं क्यों रहा हूं, बता भाइयों, इसलिए रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें छोटी छोटी चीजें जो दरार वाली हैं, कि वो जो बीज है वो ही अहम होता है, उससे दरख्त बन जाता है। ये छोटी दरार जो पैदा हो जाएगी, इसी तरीके से क्या होता है कि आगे जाके ये बड़ी बातें बन जाती हैं और लोगों के अंदर फिरका बंदी मतलब हो जाती है। जरा इसको खत्म करें जी। ऐसे ही है जी। 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 तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि वो जो नजवा अभी हमने पढ़ा कि नजवा दो लोगों के दरमियान होता है, तो अल्लाह ताला ने पीछे बताया कि वो जो दो आदमी हैं अगर अकेले होंगे तो वो तो नजवा नहीं करेंगे, वो ऊंची बात ही करेंगे एक दूसरे से। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो पिछली आयत थी जो पढ़ी हमारे सामने है, नीचे अगर देखेंगे पेज नंबर 1705 पर, नहीं अपने मुश्ताक भाई आप इसको रहने दें, उसी जगह पर है पीछे। जी जी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम तीन होते हो, यानी कि दो तो एक दूसरे के साथ नजवा करेंगे ही नहीं। नजवा तभी करेंगे कि जब तीसरे आदमी को ना सुनाना हो या चौथे को ना सुनाना हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तीन से शुरू किया
کہ اگر تیسرا ساتھ ہے، 3 لوگ ہیں اور 2 آدمی نجوہ کر رہے ہیں، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ پڑھا تھا کہ نہیں وہ ہوتے 5 لوگ مگر وہ اللہ ان کے ساتھ کیا کون سا ہوتا ہے؟ چھٹا چھٹا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب چیزیں رہ گئی تھیں، 5 کے نیچے 4 رہ گیا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ چوتھا جی اللہ ہے نا یہاں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایز اے قانون یہ مانو کہ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، نہ ہی ان 5 سے کم، یعنی کہ اگر 4 ہوں تب بھی، ولا اکثرا، اور نہ ہی اس سے زیادہ لوگ، اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ نجوہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا بتا رہا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں، اس سے روکا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھی وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن وہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں مل کے اور پھر آگے چلتے ہیں۔ تو میرے ساتھ چونکہ معصیت الرسول تک کیا تھا، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ یہ آگے پھر ساری بات آ جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سورہ مجادلہ نام ہے، جہاں جہاں بھی جھگڑا پڑے گا اللہ نے ان دراڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے، یہ مرکزی مضمون۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، جی کیا کیا ترجمہ؟ تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی سے منع کہ کیے کیا گئے تو تھے۔ نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں سمجھا، دونوں معنی ہیں تارا کے، ان لوگوں کی طرف جو نجوہ سے منع کیے گئے۔ یہ کون تھے لوگ جن کو منع کیا گیا تھا؟ اللہ نے تو اس کی تشریح تھوڑی سی مطلب ضرورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قسم کے لوگ تھے مدینہ کے اندر، ایک تو حقیقی مسلمان، دوسرے بھی مسلمان جو کمزور ایمان والے مطلب سمجھ لیں، اور تیسرا یہ تھا کہ منافقین تھے۔ منافقین کے دل کا پتہ دوسرے ساتھیوں کو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے اندر ہی شمار کیا ہے، ان کو منافق ابھی تک نہیں کہا، اللہ نے کافر نہیں کہا، اور سب کو اپنا مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ تو ایک تو سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ پتہ ہے کہ اگر ان کی دل آزاری ہو جائے گی ابھی، تو ممکن ہے یہ لوگ ایمان لانا چاہیں تو ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا، اور یہ کہا کرتے کیا تھے وہ اپنا منافقین، کہ وہ منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابئی سردار تھا، اور عبداللہ بن ابئی اس کے پیچھے یہود اس کو مدینہ کا سربراہ بنانے کے لیے، بلکہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس کی تاج پوشی کرنے کے لیے وہ بالکل تیار تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، باقی تعلیمات دیکھیں، تو اس نے اپنے آپ کو، عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے چلا گیا، جو منافقین اور منافقین کا گروہ یہ ہو گیا۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ جو لوگ ہیں مسلمان، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا ان کو بے وقت کرنے کے لیے یہ نجوہ کرتے تھے، اللہ نے اس سے روکا۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نجوہ سے روکے گئے تھے، ثم یعودون، یہاں آ کے تھوڑی ترجمہ کرنے کے اندر مشکل پیش آئی، اس لیے کہ پچھلا ہے ماضی کے اندر،
اور یہاں ہے ثم یعودون لما نہو عنہ، تو اس کا ترجمہ کریں۔ پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اس چیز کا جس سے وہ منع کیا گیا۔ ہاں، ماں کی جو ضمیر ان ہو ہے، ہو کی ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے جی، اور وہ نجوہ ہی ہے جی، اور پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اس چیز کا جس چیز سے وہ منع کیے گئے۔ آگے جی، اب 3 چیزوں کے اوپر وہ نجوہ کرتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، ترجمہ کریں۔ اور وہ سرگوشی کرتے ہیں اور وہ سرگوشی کرتے ہیں بالاسم، خدا کے گناہ ساتھ کے ساتھ۔ جی گناہ کے ساتھ جی۔ اب گناہ کیا چیز ہوتی ہے کہ گناہ سے یہ ہے کہ ان سے وہ خطا نہیں ہوتی بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ میں نے کیا کہا، اسم کی تعریف کیا ہے؟ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ وہ جان بوجھ کر کیا جائے۔ اب منافق جان بوجھ کے کرے گا، اس لیے کہ اس کو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نہ مومنین سے محبت، تو لہذا وہ یہ گناہ کرے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کان لگا کے خسر پسر جس کو کہتے ہیں، یا اس کو سرگوشی کہتے ہیں، وہ کریں گے۔ تو یہ گناہ کی سرگوشی۔ اب یہ گناہ کیا ہے؟ ممکن ہے وہ یہ کہیں، اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے باقاعدہ، کیا کہ وہ باقاعدہ کان کے اندر بات بھی کہتے تھے اور ساتھ آنکھ سے اشارہ بھی کرتے تھے، اور آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے وہ دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے تمہیں کیا ملا؟ پیچھے ہم نے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بہرحال یہ ہے کہ اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ، والعدوانی، اور زیادتی کے اور ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ یہ عدوان دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے کہ بھی ابھی دیکھیں گے عدوان کی میں ایک مثال مثلا دے رہا ہوں کہ منافقین ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کان کے اندر، یہ ابھی مسلمان آئے ہیں مکہ سے، اور ابھی دیکھیں گے کہ بھی یہ کس حد تک چلتے ہیں، یہ ابھی ختم ہو جائیں گے۔ اور زیادتی کن پر ہو گئی؟ مسلمانوں پر۔ اب معصیت الرسول کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہے وہ اس کے برعکس چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی اطاعت کریں وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب تیسری چیز جی وہی مجادلہ والی بات۔ آپ اس کو پڑھنے لگے ہیں، اب میں پہلے پڑھتا ہوں آپ سنیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں۔ اب اذا پہلے آ گیا ہے اور اس کے بعد کون سا ہے؟ جاؤ کا زمانہ کیا ہے؟ ماضی۔ وہ ماضی ہے۔ اب یہاں وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اذا کے بعد جب ماضی آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ مضارع کا مضارع کے معنی بھی دیتا ہے۔ وہ دیکھنا ہے سیاق و سباق کیا ہے، لیکن 95% وہ مضارع کے معنی دے گا۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع حال یعنی کہ تا ہے، تے ہے آئے گا، یا گا گے گی آخر میں آئے گا۔ تو یہاں ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، حَيُّوكَ، وہ تجھے سلام کرتے ہیں، وہ تجھے سلام کرتے ہیں۔ تحیہ میں نے بتایا تھا، تحیہ عربی کے اندر سلوٹ کو کہتے ہیں، کہ جس طریقے سے آرمی کے اندر سلوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ
झंडा है उसको सलूट करते हैं, उसको भी तहैया तो कहते हैं। और हय्यू पहले भी पढ़ा हुआ है कि जिंदगी की दूसरे को अपना दुआ देना। अब यहाँ इस जगह पे आएगा ज्यादा बेहतर ये है, इसलिए कि इसके साथ बाकायदा हदीस एक मुंसलिक है। और वो तुझे सलाम करते हैं। सलाम के मानी क्या है? सलाम कैसे किया जाता है? दुआ क्या दुआ अल्फाज देना। इस्तेमाल किए जाते हैं? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, या अगर वाहिद होगा तो अस्सलामु अलैका। ये अल्फाज हैं। कुम इसलिए करते हैं कि जैसे हम भी करते हैं ना, भाई आपका क्या हाल है, हालांकि वो बंदा एक ही होता है, लेकिन उसके लिए सीगा कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम? जमा का जी। कैफ तो हालुकुम। लिहाजा अस्सलामु अलैकुम इसलिए है। बेशक वो एक भी आदमी होगा तो उसकी इज्जत बन जाएगी अस्सलामु अलैकुम। और अगर होता वो है अस्सलामु अलैका, तो यहाँ है कि जब वो तेरे पास आते हैं हय्यू का, वो तुझे सलाम करते हैं। बीमा के मानी मैं कर रहा हूं, जरा इसको गौर से सुनना है। बीमा उन अल्फाज के साथ, मैं एक ब्रैकेट में लगा रहा हूं, उन अल्फाज के साथ, अल्फाज के साथ लम युहय्यिका बिहिल्लाह, जिस लफ्ज के साथ अल्लाह ने तुम्हें सलाम नहीं भेजा। जी भाई, अल्लाह ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजा या नहीं भेजा? आप जी पढ़ते हैं। अब मैं सुनाता हूँ आपको वो क्या है सलाम। वो है सलाम अत्तहियातु लिल्लाहि, आगे क्या है? अस्सलावातु व आगे तय्यिबात। अस्सलामु आगे क्या है? अलैका अय्युहन नबी। हाँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये अल्लाह ने सलाम करने का तरीका सिखाया। ऐसे ही है जी। और ये है वो उन अल्फाज के साथ लम युहय्यी का बिहिल्लाह, जिसके साथ अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। नहीं किया। अब वो क्या थे अल्फाज? वो था अस्सलामु अलैकुम। तो आपको पता है पहले भी वो अल्फाज को बदल देते थे या जुबान को दबा के वो कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका। साम के मानी मैंने कल बताए थे। साम का मतलब क्या होता है? मौत। मौत। मौत, साम मौत को कहते हैं जी। तो वो मुनाफिक थे और वो आहिस्ता से सरगोशी की अल्फाज के अंदर ही ये चीजें आ रही हैं। वो कम आवाज के साथ कहते थे अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकुम। तो क्या वो कहते थे? तर्जमा करें उसका। तुम मर जाओ। तुम जी, पर मौत तुम हो। पर मौत आ जाए, तुम पर मौत हो, ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे। और अल्लाह ने जो कहा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, और आगे क्या है? वसल्लिमु तस्लीमा। व युसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम करो या सलाम भेजो जैसा कि सलाम भेजने का हक है। वो अल्लाह ताला ने अत्तहियात के अंदर लफ्ज खुद इस्तेमाल किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अब वो उसको बदल देते थे अस्सलामु अलैका। यहां समझ आ गई जी? जी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब क्या देते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते थे वालैकुम, बस वालैकुमुस्सलाम नहीं कहते थे। क्या कहते थे? वालेकुम। वालैकुम। और अगर एक होता तो वालैका, तुझ पर भी। क्या अब उस आदमी ने कहा है कि अस्सलामु अलैका, तुझ पर मौत आ जाए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया? वालैका, और तुझ पर भी। तो आप उसके अल्फाज को वापस दे रहे हैं। और इसके अंदर अखलाकियात का मायार ये है
کہ وہ اس کو اپنے پاس سے لفظ نہیں کہہ رہے کہ السلام علیکہ. جی جی ایسے ہی ہے. جی یہ ہے جی انکا لا علی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے. اب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا کے الفاظ آ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کیسی ہے سنیں گے. جی اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی السلام علیکم. حضرت عائشہ صدیقہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، انہوں نے جواب اس کا یہ دیا، مطلب کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اس سے محبت کرتے تو اس کی طرف سے انہوں نے کہا جی السلام علیکہ، اور آگے کیا کہا واللعنۃ، بلکہ اور بھی الفاظ آتے ہیں والسام والزام، مذمت بھی، یہ الفاظ آتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ سے سن لیے. مجھے یہ بتاؤ کہ ویسے اخلاقی طور پر کیا یہ کچھ زیادتی لگتی ہے کہ بھی جو دوسرا بندہ کہے کہ بھی تجھ پر موت ہو، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو جواب دے کہ تجھ پر موت بھی ہو اور تجھ پر لعنت بھی ہو؟ کیوں جی؟ جی ٹھیک کہا. اب آپ نے اس اخلاق، آپ نے پاکستان کے معیار کو دیکھیں گے تو پتہ لگتا ہے وہ یار کوئی بات نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ لفظ بہت ہی عجیب قسم کا ہے. وہ یہ ہے کہ تو فاحشہ نہ بن. فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں جی؟ اور کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے سنا نہیں کہ وہ آپ کو، حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تو نے بھی تو سنا ہے کہ بھئی میں نے ان کو کیا کہا ہے، میں نے بھی تو ان کو کہا ہے کہ وعلیکا یا وعلیکم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی جو تربیت کی ہے، اس کے اندر نقطہ وہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اپنا جو بندہ آپ سے غلط سلوک کرتا ہے اس سے آپ کون سا سلوک کریں؟ آسن سلوک کرے. اچھا ہی والا. آسن طریقے سے. ادفع باللتی ہی احسن، آگے بڑا لمبی آیت ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. الفاظ ہیں. تو یہاں جو اخلاقیات کا معیار ہے وہ یہ ہے، اور اگر یہی چیز ہوگی تو اب صرف وعلیکہ اگر کہیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ لفظ کہیں گے تو اس سے جھگڑا آئے گا، اس لیے کہ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ ان کے ساتھ جھگڑ پڑی یا نہیں جھگڑی؟ جی بالکل. تو اب سورہ مجادلہ اس کا نام ہے، اور وہی چیز ہے کہ دراڑ نہیں آنی چاہیے لوگوں کے درمیان. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں حیوکا، وہ تجھے سلام تجھے کرتے سلام ہیں. کرتے ہیں. وہ تجھے سلام کرتے ہیں بما، بما کا ترجمہ میں نے کروایا تھا. اس لفظ کے ساتھ. اچھا جی، اس لفظ کے ساتھ لم یحییکا بہ اللہ، جس لفظ کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کیا. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سلام کرے. کیوں جی؟ اب جناب چیز کیا تھی؟ السلام کہنا جرم، السلام کہنا نیکی. اب وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ منافقین کہتے ہیں فی انفسہم، اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اپنے نفسوں میں یا اپنے دل میں. اب نفس کا تیسرا معنی، چوتھا معنی آ گیا. کیا معنی آ گئے؟
دل میں اب دل کا کرنا تو اپنے جی میں یہ بھی کر لیں جی، جی نفس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنے نفسوں میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ تعالی ہمیں عذاب دیتا بما، اس لفظ کے بدلے میں، نقول جو ہم کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، کرنا تو یہ چاہیے تھا، مطلب جو کرنا، خیر جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہے، لیکن ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر تحمل برداشت کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہمارا ہاتھ فوراً اٹھ جاتا ہے اور ہم اس کے کیے کی سزا دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی لیکن وہ کہتے تھے اپنے نفسوں میں کہ لولا يعذبنا اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا بما نقول، اس کے بدلے میں نقول جو ہم کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالی اسی آیت کے اندر ان کو بتا رہا ہے، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ نے فوری طور پر کسی کو سزا نہیں دینی، اللہ نے ڈھیل دینی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پڑھا ہوا ہے نا؟ کیا معنی ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ؟ وہ اپنی سرکشی میں وہ انہیں ان کی سرکشی میں وہ ڈھیل انہیں دیتا ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، یا مہون، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی، حسب کے معنی کیا کر رہے ہیں؟ کے لیے کافی ہے۔ اور آگے ہے یصلونہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی جہنم مؤنث ہے، یصلونہا، وہ اس جہنم میں جائیں گے۔ جی، وہ اس جہنم میں، وصلہ ملنا ہوتا ہے، وصال، اسل یاسلو، وہ اس جہنم کو ملیں گے، تو ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ اس جہنم میں جائیں گے۔ فبئس المصیر، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، تو اب میرے ساتھ پڑھیں جی، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ اور تیرے جب پاس وہ آتے تیرے ہیں، پاس آتے ہیں اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، حیوکا، وہ تجھے سلام کرتے ہیں وہ تجھے سلام کرتے ہیں، بیما، اس لفظ اس کے لفظ کے ساتھ ساتھ، اس لفظ کے ساتھ، اصل میں لفظ کو بریکٹ میں رکھ لیں، اس چیز کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ، لم یحییکا بہ اللہ، جس لفظ جس کے چیز کے ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے اللہ نے جس تجھے لفظ کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور اور وہ وہ منافقین کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں، یہ صاحب بھی کر لیں، اپنے نفسوں میں کر لیں، اپنے دلوں میں کر لیں، مجھے بتائیں کون سا آپ کو آسان لگتا ہے وہ کر لیں۔ نفسوں میں نفسوں میں، وہ اپنے نفسوں میں کہتے ہیں، اس لیے کہ سارے ایک ہی لفظ پر اتفاق کریں گے۔ وہ اپنے نفسوں میں کہتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں اللہ اللہ ہمیں تعالیٰ عذاب دیتا؟ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، بما نقول، اس کے اس بدلے چیز کے بدلے میں جو ہم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے ان لیے کے لیے جہنم ہی جہنم کافی ہی کافی ہے۔ ان کے لیے، یا ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یصلونہا، وہ اس وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جائیں وہ گے، اس جہنم میں جائیں گے، بالکل جی جائیں گے۔ فبئس المصیر، تو بہت بری وہ بہت برا وہ ٹھکانہ بہت ہے۔ برا ٹھکانہ ہے۔ جی، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، پروفیسر صاحب سے ہے کہ وہ پوری آیت جو ہے شروع سے لے کر نیچے کریں جی ذرا، جہاں سے شروع ہو رہی ہے،
अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, नुहु अनिल नजवा, जिन्हें मशवरे से रोका गया था, यानी नहीं, जिन्हें मशवरा नहीं ना। सरगोशी से रोका गया था। जी जी। सरगोशी समझ। सुम्मा सुम्मा यऊदूना, फिर वो लौटते हैं, लिमा, वो उस चीज से जिससे उन्हें रोका गया था, बेमान हु अनहु, जिस चीज से उन्हें रोका गया था। यऊदूना का तर्जमा जरा दोबारा कर दें, इआदा करते हैं, वह दोबारा यऊदूना, करते हैं। और वो और वो अयादा करते हैं, बेमानहु अनहु, जिससे उन्हें रोका गया था। वह यतनाजौना, और वो सरगोशी करते हैं, बिल इसमें वल उदवान वल मासियातिर रसूल, गुनाह, सरकशी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत से, यानी नाफरमानी से। वइज़ा जाऊ का, और जब वो आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, युहय्यऊ का, वो सलाम करते हैं आपको, बेमालम युहय्यी का, उस कलमे से कि जिससे सलाम बेहिल्ला, नहीं किया। जिससे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया। वह यकूलूना, और वो कहते हैं, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, लौला युअज़्ज़िबुनल्लाह, अल्लाह ताला हमें अजाब क्यों नहीं देता, बिमा नकूल, उस कलमे की वजह से कि जो हम कहते हैं, हस्बुहुम जहन्नम, वो जहन्नम में, जहन्नम उनके लिए काफी है, यस्लौनहा, वो उसमें दाखिल होंगे, वह बिअसल मसीर, और वे बहुत बुरा ठिकाना है। ये बिल्कुल ठीक है, दाखिल होंगे जी, जरा लफ्ज देख लीजिएगा, यसलाउना ज्यादा बेहतर है, यसलाउना, वो उसमें दाखिल होंगे, वो उसमें जाएंगे की बजाय दाखिल होंगे, इसके अंदर इंटेंसिटी है। ठीक है, जी आगे जी, ऊपर करें जरा जी। अब चीज ये है कि नजवा से अल्लाह ने रोका या नहीं रोका, बिल्कुल होता है। कहना फरमाया अल्लाह ने। लेकिन अब नजवा के अलावा जब जरूरत हो तो नजवा करना पड़ता है, ऐसे ही है। जी मसलन कोई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, जैसे पीछे सूरह निसा के अंदर आया कि अगर सदका करने का हुक्म है या नेकी का काम है या लोगों के अंदर कोई इस्लाह का काम है, तो वहां भी लफ्ज नजवा आया है सूरह निसा के अंदर जी। अब जी मुसलमान का नजवा कैसे होगा, जो वक्त कम है मैं जरा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तनाजयतुम, जब तुम सरगोशी करो, फला ततनाजाऊ बिल इस्मे वल उदवानी व मअसियतिर रसूली, तुम गुनाह के साथ, सरकशी के साथ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के साथ सरगोशी ना करो। अब क्या, कैसी सरगोशी करो, फतना जाऊ बिल बिर्रि व तकवा, तो तुम नेकी और तकवा के साथ सरगोशी करो, यानी कि तुम किसी के अंदर बात कहनी है नेकी की, तकवा की। मिसाल उसकी देता हूं कि हम, मेरे साथ दो आदमी बैठे हुए हैं, मेरा बेटा है, मैं हूं, तो मैं अपने बेटे को कहता हूं कि भाई तुम यार ऐसा करो, फलां राशन लो और फलां आदमी को दे आओ जी। जी अब ये नेकी की बात है ना। जी अब अगर मैं इसको ऊंची आवाज से कहता हूं कि भाई फलां आदमी को दे आओ, वो गरीब है, मिस्कीन है, या उसको हाजत है, तो ये रियाकारी हो जाएगी, हो जाएगी ना। जी बिल्कुल। हाँ, नियत का बंदे को पता है, लेकिन रियाकारी हो जाएगी। तो लिहाजा क्या है कि नेकी वाली बात है, आपने सदका देना है, मैं उसी सूरह निसा की चपका कर रहा हूं, या ये है कि कोई ऐसा जिक्र है नेकी के काम का कि भाई दो बैठे हुए हैं, लेकिन यहां भी जो हदीस है वो ये है कि तीसरे आदमी से इजाजत लो। इजाजत, ये बाकायदा अल्फाज हैं कुरान हदीस मुबारक के, कि तीसरे आदमी से इजाजत लो और उसे कहो जी कि मैं, हम दोनों एक बात करनी है, जरा मैं इनसे बात कर सकता हूँ, क्यों जी। जी अखलाकियात। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वैसे अखलाकियात का मायार
اسلام کے اندر کتنا بڑا ہے. بے شک بہت. اس میں کیا ہے کہ وہ جو تیسرا آدمی ہے جب اس سے اجازت لیں گے تو اب اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں. جی یہ آنی چاہیے؟ نہیں آتی. نہیں آنی چاہیے. جی نہیں آنی چاہیے. اور یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں. اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین ہو تو فلا یتناجا اثنان دون ثالث الا باذنہ، کہ تم اپنا اس سے اجازت لیے بغیر دوسرے آدمی کے ساتھ سرگوشی نہ کرو. اب جناب مجھے بتائیے، سرگوشی تو کرنی ہے، کیوں جی؟ البر اور تقوی کی کرنی ہے. اب ایک ہے معصیت الرسول میں، وہ تو کرنی نہیں. کسی کے ساتھ زیادتی کی کوئی بات نہیں کرنی، جانتے بوجھتے گناہ نہیں کرنا. اب اگر سرگوشی کرنی ہے تو بر اور تقوی دو چیزیں رہ گئیں جو اللہ نے کہا. فاتقوا اللہ الذی، اس اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو. الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جی یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ کریں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو. آپس میں سرگوشی کرو. جی سرگوشی جب تم کوئی سرگوشی کرو، فلا تتناجاؤ، تو تم سرگوشی نہ کرو. تم سرگوشی نہ کرو بالاسم والعدوان، ترجمہ کریں بالاسم، گناہ کے ساتھ گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور نہ سرکشی کے ساتھ، اور سرکشی کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں. فتناجاؤ، اور تم اور سرگوشی تم کرو اور تم سرگوشی کرو بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے نیکی ساتھ. اور تقوی کے ساتھ. نیکی اور تقوی کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے اور ڈرو. تم اور اللہ سے تم ڈرو. اللہ سے ڈرو. الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف، جس کی طرف بلکہ اس تم اللہ کی طرف، اس اللہ سے تقوی اختیار کرو. الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں بھی احساس جواب دہی ہے کہ اس احساس جواب دہی کو دل سے کبھی نہیں نکالنے دو. مجھے بتاؤ آپ کو اپنا اسلام کتنا اچھا لگا؟ اللہ اکبر. یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جب بیج اچھا ہوگا تو اس سے کوئی برائی نہیں پھیلے گی، اس سے نیکی پھیلے گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیے گا دونوں آیات کو، جی ہمیں بتا دیں ڈاکٹر داؤد بھائی. جی جی سر. الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو سرگوشی سے منع کیے گئے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اس چیز کا جس سے وہ منع کیے گئے تھے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں وہ تجھے سلام کرتے ہیں اس لفظ کے ساتھ جس لفظ کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کیا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ یعنی منافقین اپنے نفسوں میں کہتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس کے بدلے میں جو ہم کہتے ہیں. حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یصلوہا، وہ اس جہنم میں داخل